अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही वडेरा बेस, हवेली बेस, रिवेंज बेस, रूड हीरो के साथ वेरी रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जी तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। ओ खुदा, तू ही मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। आंसू बहाती मोती बनकर बिखर रहे थे। कुछ सोचते वो उठ बैठी और रात गहरी थी, उसे मूसा से बात कर लेनी चाहिए। वो दबे कदमों एक मोहतात निगाह हर तरफ डालते उसके क्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। जब छत पे ठहरे दिलहाम ने उसे देखते अजियत से आंखें मूंद लीं। इतना आसान नहीं था किसी के दामन को रेगजाद करना, लेकिन कुछ फैसलों को वक्त के सुपुर्द कर देना ही बेहतर होता है। वो तेजी से नीचे की तरफ आया था। मूसा जो अभी लेटा था रम्स को क्वार्टर में आते देखकर उठ बैठा। रम्स बेबी, आप इस वक्त, मेरा मतलब है इस वक्त तो सब जाग रहे होंगे। अगर किसी ने बकवास बंद करो मूसा, तुम जानते भी हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। इसी हफ्ते मेरा निकाह करवा रहे हैं भाई, अपने किसी दोस्त से। रम्ज ने मूसा पे जैसे कोई राज मुनकशिफ किया तो वो चौंका था। ये क्या कह रही हैं आप बीबी साहब? अगर दुल्हाम सार ऐसा कोई प्लान किया तो मुझे ज़रूर पता होता। बीबी साथ मरी वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अगले कई दिन तक उनके पास सर उठाने की फुर्सत नहीं। ऐसे में कोई फैसला लेना ही नामुमकिन है। मूसा कमाता ठिनका था, लेकिन वो क्यों झूठ बोलेंगे? बात समझ से बाहर था। उसकी निगाह बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। नहीं मूसा, सच में भाई अभी कुछ देर पहले ही मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मुझे यूं ही बोला है कि मेरा निकाह अपने किसी दोस्त के साथ करवा रहे हैं। रब्स की बातों को ब्रेक किसी की आमद से लगा था। वही मूसा को भी बौखलाया था जब एक जोरदार थप्पड़ रम्स को पड़ा था। दूसरे ही लम्हे वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन बोझ होने को थी जब मूसा ने उसे थामा था। दिलहाम की कहर बरसाती निगाहें उस पर गड़ी तो वो शर्मिंदा सा उसे छोड़ते 2 कदम पीछे हटा। भाई वो बकवास बंद करो तुम अपनी, तुम्हारी जगह यहाँ मौजूदगी ही तुम्हारी पस्त जहनीत का पता देती है। वो उसे कलाई से थामे गरजदार आवाज़ में बोला था। मूसा जगटिक दिलहाम वक्त को देख रहा था तो उसने अपनी चाल की बिछाते रम्स को सजा के तौर पर यहाँ भेजा था और वो उससे आगे वो क्या करने वाला था कुछ भी समझना मुश्किल था। अना की आंख खुली तो वो खाली दामन बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। उसे याद आ रहा था कि दिलहाम उसे छोड़ के गया था। शदीद भूख के एहसास से वो उठ बैठी थी। दिलहाम न जाने कहाँ चला गया था। जब बेड क्राउन से टेक लगाए बैठे रहने की वजह से पट्टे अकड़ने लगे थे तो वो कमर सीधी करने सीधा लेटे छत को घूरने लगी थी। दिलहाम की खामोशी, उसकी गोद में रखा सर, फिर उसे जागते ही रहना, उसका गायब हो जाना अना को उदास कर रहा था। काफ़ी देर बेचैन करवटें बदलते जब किसी पर सुकून न आया तो वो उसकी तलाश में बाहर की तरफ बढ़ी थी। हर तरफ आलम था और फिर मेहमानों के जाने के बाद आज सबको मुकम्मल रेस्ट का मौका मिला था। कुछ सोचते वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। अगर कोई मुलाजिम होगा तो उसे दिलहाम से पूछ लेगी। जब अचानक ही अपनी पुश्त पे हवेली के तमाम दर खुलते महसूस हुए थे। दाजान की निगाह उस पर पड़ी तो चंद सेकंड्स पाँव ज़मीन पर जमे थे, फिर उसे इग्नोर करते जल्दी से हवेली से कुछ दूर बने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़े। अना कुछ तजब्बुस का शिकार थी। इस टाइम उनका यूं जाना हुला रहा था। वो ना आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे। जब सामने के मंजर ने उनके दिमाग की चूलें हिला दी थी। बिलकती हुई रम्ज हाथ पकड़े दिलहाम हवेली में आया और उसके पीछे झुके शाने लिए दाजान और बाबा जान। कुछ देर में मंजर बदला तो छोटी चची रम्ज को पीटते अपनी तरबियत को कोस रही थी। वहीं मर्द एक हजरात एक दूसरे निगाहें चुराए हुए थे। रम्ज बीबी दिलहाम अपने कमरे में गुम हो चुका था और वो चौखट से टेक लगाए माजी में खोई थी। उसे रम्ज में अरीने नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ तो साजिशों का जाल बिछाने वाली एमरे नहीं, फिर क्या रम्ज ही बहकी थी। सब उसे ही लानते मलामतें भेजते कमरों का रुख कर चुके थे, जबकि छोटी चची उसे खींचते कमरे में आई थी। उसका सेल फोन रास्ते में कहीं गिर गया था। उसे कमरे में ला करते उसकी चीज़ अच्छी तरह तसल्ली की थी कि जज्बात में वो कुछ ऐसा वैसा न कर ले। वो दिलहाम की तलाश में आई और उसे कमरे की बालकोनी में सिगरेट फूंकते नजर आया। ये सब क्या किया है दिलहाम? अना की आवाज़ पे वो पलटा था। क्या मतलब क्या किया है तुम्हें? इससे मतलब क्या है तुम्हें?
کیا پوچھنا چاہ رہی ہو تم؟ انداز مطمئن تھا، لہجہ درج حد درجہ بے پرواہ۔ رمز بھلا موسیٰ، میں نے شاید بتانا تھا کہ علی صبح ہمیں مری کے لیے نکلنا ہے۔ میری وہاں چند ایک اہم میٹنگز ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کیس ہیں جنہیں اسٹڈی کرنا ہے۔ وہ سگریٹ مسلتے اندر آیا۔ انا الجھی سی اس کے پیچھے آئی، کچھ کھانے کو لا دوں؟ وہ بستر پر دراز ہوتے بولا تھا، جبکہ انا کو جھٹکا لگا۔ گھر میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور اتنا مطمئن کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اگلے 30 منٹ میں وہ اس سے بے حد نارمل رہا تھا، جو اسے کھانا سرو کر چکی تھی اور سونے سے پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے واپس رکھ چکا تھا، جبکہ سوتے وقت پھر اس نے تکیہ ان کے درمیان تھا اور وہ اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ اس کی کج ادائی انا کے دل میں آگ لگا گی۔ وہ خود پر ضبط کیے بے اعتبار موسم جیسے شخص کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ اگلی صبح کافی ہنگامہ خیز تھی۔ رمز گھر پہ نہیں تھی۔ انا کے لیے جو سب کچھ حیران کن تھا وہ دلہام بخت کا رویہ، جس نے کچھ دیر چیخنے چلانے کے بعد اسے ساتھ لیے سفر کو نکل پڑا تھا، جبکہ حویلی والوں کو حکم ہی دیا تھا کہ وہ سب کو یہی بتائیں گے کہ رمز مر گئی ہے اور موسیٰ اسے تلاش کرنے کے لیے گیا ہے۔ پریحان کی گھٹی گھٹی چیخوں پہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو گٹھی سی بنی خود میں سمٹ رہی جا رہی تھی۔ ضمیر نے ہزاروں ہی لمحے ملامت بھیجا تھا کہ وہ لمحہ تو اس کے قریب پہنچا تھا اور وہیں خود پہ جھکا سایہ بھی پریحان کو اپنی موت نظر آ رہا تھا۔ شش پریحان، دیکھو یہ میں ہوں درید، وہ اسے اپنی ہی سار میں جکڑتے بولا تھا، جو اپنی ہی سدھ بدھ کھونے لگی تھی۔ جان بخشتی آواز کو سنتے فوراً اس کی پناہوں میں قید ہوئی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کو کے کہاں چلے گئے تھے؟ درید لوسپیر مم مجھے ہش کچھ نہیں۔ پریحان، دیکھو میں ہوں نا تمہیں یہاں، میرے ہوتے ہوئے کسی کی بھی بھلا کہاں جرأت ہے جو تمہیں یہاں سے لے جا سکے؟ وہ اسے خود میں سموئے تھپکنے لگا تھا، جو سسکیاں بھرتی اسے وحشت کی شکار کر رہی تھی۔ تم تھک گئے نا مجھے درید، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سائیکا، یہ کہاں مجھے ممکن ہے کہ کوئی سانس لینے سے تھک جائے، زندگی تھک جائے، جب اتنا حسین لمحہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، تم مجھ سے ناراض؟ اگر شوہر کے اس کے جائز حق سے محروم رکھو گی تو کیا ناراض ہونا نہیں چاہیے؟ وہ اسے پیار بھری گھوریوں سے نوازتے ہوئے اسے اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے اس کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ یہی چیز مجھے تم سے دور رہنے پہ مجبور کرتی۔ پاس رہتے کوئی خطا سرزد ہوگی تو کوئی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے میرے ناراض رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ وہ منہ پھلاتے کھڑا ہونے لگا، جب بے اختیار وہ اس کا بازو تھام گئی۔ مت جاؤ، مجھے ڈر لگے گا۔ پریحان کا معصومانہ انداز درید کو مکمل زیر کر رہا تھا۔ وہ بہت پاس رہنا چاہتا تھا۔ پریحان، تمہاری ساری فکریں سمیٹ لینا چاہتا ہوں، ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیڈ پہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پریحان کی پلکیں حیا کے بارے سے جھک رہی تھی۔ درید کے اختیار تمام ہوئے اور وہ اسے سارا سر دھکیلتے ہوئے تکیہ گراتا اس پہ جھکا۔ پریحان کا دل اپنی دھڑکنوں کے سروں میں الجھا تو آنکھیں درید کے بدلے انداز کو دیکھتے بند ہوتی گئیں۔ آنکھیں کھولو پریحان، پلیز ایک بار اس کا سچ کا سامنا کرو جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ اس کے کانوں کے لو انگلیوں کی پور سے چھوتے ہوئے وہ اس کو اور بھی قریب تر کرتا گیا۔ عشق کے شعلے کو بھڑکاؤ کہ کچھ رات کٹے، دل کے انگارے کو دہکاؤ کہ کچھ رات کٹے۔ درید کی جان لیوا سرگوشیاں اسے نڈھال کرنے لگی تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ جب تقاضے ہیں تیری چاہتوں کے، کلیوں کی مہک مستعار لینے کا شوق بھی ہے تو کلی کے گل بننے کا انتظار بھی۔ اس کے لبوں پہ شریر مسکراہٹ نے گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے لمس سے نوازتے اسے رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنے لگا تھا۔ حسین شب کی صبح اس سے بڑھ کر حسین تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی ہر روز کی طرح کچھ ابہام نہ تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اپنے ماضی کو، اپنے خوف کو۔ اگر کچھ یاد تھا تو گزری شب کی حسین ساعتوں میں رس گھولتے لب جو ابھی بھی مکمل نیند میں ہونے کے باوجود بھی مسکرا رہے تھے۔ پریحان نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہی اس کو آنکھیں کھولے۔ اگر میں نہ ارادہ پشت اوڑھ لیا تو کرو وعدہ، میری شال پہ تارے تم ٹانکو گے۔ نقص سی تراشی گی بیئرڈ
बिखरे बालों में ढकी सफ़ेद चमकती पेशानी और रोशन आंखें बंद होने के बावजूद भी ज़िंदगी का यकीन दिलाने को काफ़ी थी। वो तो हर लम्हा मुहाफिज बने उसके साथ था। जब जिससे परिहान की ज़ात मुकम्मल हो रही थी, उसे सोचने लब खुले थे जब अचानक से दरवाज़ा सरापा साया फगन हुआ था। वो बौखलाई थी। सच सच बताओ, क्या सोच रही थी? यकीनन मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? दुरीद बख्त खुशफहम था कि फिर उसके लबों की मुस्कुराहट के राज से बहू भी आगाह थी। तभी तीर अंदाजी का शुगल अपनाया था। परिहान ने खुद को कंफर्ट में छुपाने की सही की थी। दुरीद बख्त की मानी हेज निगाहों को दिन के उजालों में सहने की सकत नहीं थी। मुझे कोई और काम नहीं है क्या? मैं यही सोच रही थी कि हम घर कब जाएंगे। तुम्हें जगा के पूछ लूँ। परिहान के उज़र पे उसने आबरू उचकाए थे। इतना फर्ट करंटली झूठ भला कौन बोल सकता था? फिर तुम मुस्कुराई क्यों? दुरीद की चिरा उसे परेशान करने लगी थी। नहीं, कुछ नहीं। तो क्या अब तुम मेरे मुस्कुराने पर पाबंदी लगाओगे? वो शॉक्ड थी। हाँ ना, अगर तुम मुस्कुराहट मेरी वजह से थी तो फिर तो ओके है, वरना। उसके होंठों का कोना दबाते ही जुबानी अंदाज में बात अधूरी छोड़ी। जबकि उसकी जाने मजीद पेशकदमी की तो परिहान को इन गंसल लम्हों से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। दुरीद को पहली फतह महसूस हुई और उसका एतबार जीतना उसे करीब हो गया। अनादिल एक जानी पहचान आवाज़ पे वो चौंकी थी। सामने ही अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वो ठहरा था। आरजे, तुम यहाँ कैसे? अगर दिलहाम को पता चल गया तो? वो सुनो, मुझे तुम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना था। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो इस कैफेटेरिया में जहाँ हम पहले मिली थी? दिलहाम बख्त की बीवी होने की हैसियत से तुम्हारे लिए इसकी ज़ात के हर राज से आगाही ज़रूरी है। आरजे बेचैन सा बोल रहा था और फिर अना कुछ देर के लिए उसके करीब हुई थी, देखती रही और अस्पात में सर हिलाया। शायद वो उसकी उलझने सुलझा सकता था। वो किसी हवा के झोंके की मानिंद गायब हुआ तो अना अपने गाल थपथपाने खुद को रिलैक्स करती घर के अंदर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या। इन्हें यहाँ आए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था और शाज़ोनाज ही दिलहाम की सूरत देखने को मिल रही थी। तभी वो चहलकदमी को करीबी पार्क में चली जाया करती थी, जहाँ अचानक ही आरजे से सामना हुआ था। दिमाग में पहले ही हज़ारों उलझने थी जो आरजे को सुलझा सकता था, जिसे एक तरफ से वो खुद ही सामने आ गया था। सोचों के ताने बाने बुनती वो घर आई तो सामने ही दिलहाम की गाड़ी मौजूद थी। मतलब कि वो घर में मौजूद था। अगर उसे आरजे की बाबत मालूम पड़ गया तो? दिल ज़रा सा सहमा था, लेकिन खुद को मजबूत करती वो तेज़ी से अंदर आई थी। कमरा खाली था, लेकिन शावर की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि वो फ्रेश हो रहा है। सेल की पीप पे वो थोड़ा चौंकी थी, जहाँ दिलहाम के नंबर पे अनगिनत मैसेज उभरे थे। वो बेयकीनी से दिलहाम का सेल हाथ में थामे उन पे दर्ज अल्फाज पढ़ रही थी, जो डिजिटल धमाके से कम नहीं लग रहे थे। वो इतनी गुमसुम थी कि उसे दिलहाम की आमद भी नहीं चौंका पाई थी। क्या हरकत है, मैनेज भूल गई तुम? बिना किसी परमिशन के तुम किसी का भी सेल नहीं उठाते? तकरीबन सेल को उसके हाथों से खींचते वो गुस्से से बोला था। किसी का नहीं, बल्कि मेरे शोहर का सेल है और इस नाते मुझे मुकम्मल हक है कि मैं उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने का। वो ढिठाई से बोली, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे। और शोहर तो हाय दाद, शोहर पे तो तहक्कुम धौंस जमाने के अलावा कोई हक और फ़र्ज़ होते हैं क्या? नहीं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। सेल की स्क्रीन पे एक मुतमिन निगाह डालते उसने हंसपे आदत मूड बदला था कि स्क्रीन लॉक थी। दिलहाम की फजूल गोई पे उसे देख के रह गई थी। अनबिलीवेबल होंठ जबाते ही उसने कहा था और वहाँ से हटना मुनासिब समझा, पर ऐसा नहीं हो पाया। कुछ पूछा है मैंने? पुरिश्तियाक निगाहें उस पर जमाए वो उसके करीब हुआ था। अना के इसके बदलते अंदाज हैरान कर रहे थे। एमरे की डेथ के बाद वो कोई और इल्हाम था जिसे शायद अना जानती ही नहीं थी। कल एक सेमिनार अटेंड करना है। मिस्टर एंड मिसिस दिलहाम बख्त को बी रेडी फॉर इट। इरादा बात करने का बहाना दरकार था। दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए हुए बगौर उसे देख रहा था, जिसकी उलझी लटे चेहरे का हिसार किए हुए थी। सर्दी की शिद्दत ने सुर्ख बढ़ती नाक और रुखसार दिलहाम बख्त को जिसारतों पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन कभी फासले बनते और कभी घटते। अभी तक मंजिल का तयन नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं जाना कहीं। वो रुख मोड़ गई थी। दिल की धड़कनें तेज थी। अगर वो कल आरजे से ना मिली तो शायद बहुत कुछ मिस हो जाता।
ہاں رائٹ، تو میں بھی پروگرام کینسل کر دیتا ہوں، ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے ساتھ میں وقت ہی نہیں گزارا، کل شام تمہارے نام۔ وہ اتنی جلدی اس کے اعتراض کو مانتے اپنا اگلا پلان بنا گیا تو انا کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اسے جانے کیوں یقین ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس کی اور آرجے کی میٹنگ سے آگاہ ہے۔ دلہام بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ خاموشی طویل ہوئی تو انا سے اگنور کرتی گلاس ڈور سائڈ پہ کرتے ہوئے باہر بالکونی میں آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دماغ سے ٹکرایا تو بہت کچھ سوچنے لگی تھی۔ سامنے ہی درخت تیزی سے سفیدی کی چادر اوڑھنے لگے تھے اور دلہام نے کچھ دیر اس کی حرکتوں کو دیکھا، پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس کے پاس آیا تو جو غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے دور تک کھوج رہی تھی۔ دلہام بخت نے اسے کشادہ سے بازو ہوا کیا اور اس کی پشت سے اپنے حصار میں لیا تو وہ گڑبڑا گئی تھی، جبکہ اس نے انا کے کندھے پہ تھوڑی ٹکائے اسی کا مشغلہ اپنایا تھا۔ اسی لمحے دل چاہتا ہے کوئی خوبصورت بات کرے اور پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کبھی دل چاہتا پرانی انا دل بن کے سامنے آ جاؤں، گلے لگوں اور پھر ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں۔ لوٹ آؤ انا، اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ سرگوشی میں ڈھلے لب انا کے کانوں کی لو کو چھوتے پوری شدت سے اس لمحے کی گرفت میں لیے گئے تھے۔ ان کی آنکھ نم ہوئی۔ اتنا آسان نہیں ہے سب بھول جانا، میرے لیے ماضی کو بھلانا۔ ایک سسکی سی لبوں سے نکلی تھی، تم غلط ہو انا دل، ان چیزوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ تم بس مجھے دیکھو، مجھے سوچو اور میں صحیح کہہ رہی ہیں آپ دلہام بخت، غلط کو صحیح لکھنے سے صحیح تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ جو میں غلط ہوں آپ کی نظر میں شاید کبھی اچھی بن بھی نہیں سکتی، اور پھر مجھے نہیں پتا اپنا احترام کس مقام پہ کھویا، لیکن احساس بڑھا دینا کہ یہی احساس کہ مجھے درد دیتا ہے کہ میں اپنا آپ لٹا کے تئی دامہ ہوں اور آپ کے سراغ کے پیچھے بھاگوں۔ انا دل، جہاں اس وقت کی دور کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا تو آپ بتا دیں سچ کیا ہے۔ ایک لمحے کو آپ نے سچ سوچا، آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ذات کو بخیے ادھیڑ دیے۔ جب یاد کرتی ہوں تو اس تھپڑ کی جلن، انا اس کی ہچکی بن رہی تھی۔ دلہام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سوری، دلہام بخت کے لبوں سے نکلا ایک لفظ اس کی ہستی کا مان رکھتا تھا۔ انا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلہام کے لب اس کے ریاکشن پہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور پھر اس نے ذرا سے اس کے لبوں کو چھوا اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی وہ اپنے اڑا گئی تھی، سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ وہ چڑ کھاتے بولی تھی۔ دلہام کا انداز کافی پرسکون تھا۔ وجہ خاص ہے کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، بے فضول کے جھگڑوں میں ہم دونوں نے اپنا کافی وقت ضائع کیا ہے، سمجھو ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دلہام کا انداز حد درجے نارمل تھا اور یہی چیز انا کو اب نارمل لگ رہی تھی۔ تم بتاؤ کیسے معافی ملے گی؟ وہ پھر سے اس کے ہاتھ تھام گیا۔ انا کی نگاہیں اپنے ہاتھوں پہ جمے اس کے مضبوط ہاتھوں پہ تھی۔ مجھے اس چیز کا محرک جاننا ہے، مجھے آرجے کے بارے میں جاننا ہے، مجھے ان لمحوں کو بہت خاص بنانے کے لیے مضر تھا۔ اس پہ انا کا سوال پہ منجمد کر گیا تھا۔ اسی پل میں مجھے صرف اس بارے میں بتاؤ، میرے جرم کی تلافی کیا ہے انا دل؟ دلہام نے اس کا سوال مکمل اگنور کرتے اس کی بہت اپنی تھی، لیکن پریحان کے معاملے میں وہ اسے اپنے سائے پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سچ، انا کی بات پہ دلہام کا ٹیمپر لوز کرنے لگی تھی۔ بنا جواب دیے وہ مڑنے لگا تھا جب انا اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ رمز پریحان، درید کہاں ہیں؟ دلہام بخت، آرجے کون ہے؟ وہ کئی سوال لیے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ دلہام نے اسے بازو کھینچتے اپنے بے حد قریب کیا۔ کیا تم کبھی دلہام کو سوچا ہے؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ دلہام بخت ہی تو ہیں ہر جگہ، دلہام بخت تک رسائی چاہیے مجھے۔ وہ مضبوطی تن کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ تم اتنی بڑی ڈیلنگ اس کے لیے نہیں ہو جان، اس لیے کہ اپنے چھوٹے سے مائنڈ کو اتنا سٹریس نہ دو، جو چیزیں جہاں پڑی ہیں انہیں وہیں رہنے دو۔ بے ترتیب میرے دم گھٹتا ہے اور تمہارے اتنے ایک بار سب بگاڑنے کے بعد سدھار سکو، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ کتنا تم دلہام بخت کو بگاڑا ہے اور اب سلجھانے کے وقت کنی کتراتی پھرتی ہو۔ ایک بار پھر پٹری سے اترا تھا اور انا گہری سانس لیتے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی۔ طنز کے تیر بہت خوبصورتی سے مارتے ہیں آپ سینے چلنی کرنے والے۔ وہ لفظوں کو چبا رہی تھی اور دلہام کا کہکہ بے ساختہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کی طرف سے بلند ہوا۔ ایک منٹ، وہ پلین ترتیب دے چکا تھا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کر کے میری توجہ اصل مدعے سے ہٹا دیں گے تو غلط فہمی ہے۔ میرا سوال وہی ہے۔ انا پھر سے ایک
اسے ایک ہی نقطے پہ کھینچا تھا۔ میری خواہش سے ہمیشہ مال روڈ کے لمبے ٹریک پہ تمہارا میرا ہاتھ پکڑ کے چلوں، اور کیا تم میری خواہش پوری کرو گی سنڈریلا؟ دلہام کی بات اسے غش کھانے پہ مجبور کر کے انتہائی بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے وہ پاؤں پٹکتے روم سے نکل گئی۔ دلہام کی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کل آر جے انا میم سے کیفیٹیریا ملنے آ رہا ہے۔ موبائل پہ میسج کی آواز پہ اس نے سرسری نگاہ ڈالی تھی اور وہ پھر غصے کی شدت سے مٹھیاں پیچ لی تھی۔ ملنے دو، پر تم اس پہ نگاہ رکھو گے، میں جانتا ہوں۔ اب جب تک وہ خود سچ آنکھوں سے نہیں دیکھے گی سدھرے گی نہیں۔ میسج ٹائپ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماتھے پہ بال بھی پڑ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ انا نے اس کے ساتھ پارٹی پہ جانے سے کیوں منع کیا ہے۔ رمز کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر چھت کو گھورتے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں تھی، کیونکہ لکڑی کی چھت اس کے لیے انجان تھی۔ بستر کی سختی پہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ اس کا بیڈ روم نہیں ہے۔ گزری شب کے واقعات دماغ پہ چھائے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے چھن کے آتی سورج کی روشنی اسے دن رات کا فرق معلوم پڑا تھا، جبکہ توجہ اس روشنی میں حائل اس جانب کی پشت کیے شخص کی طرف تھی۔ کون ہو تم؟ مما میں یہاں کیسے؟ وہ بستر سے تقریباً کودنے کے انداز میں اٹھے تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کی آواز پہ مڑا تھا۔ رمز کے قدم زمین پہ جمے تھے۔ رات نیم اندھیرے میں کمرے میں بند وہ سسک رہی تھی جب کوئی اندر آیا، اور وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے آنے والا کون ہے، پر ایک ہیولا سا واضح تھا، بھائی آ۔ دل انجانے حدشوں میں دھڑکا تھا جب دلہام وقت نے آگے بڑھتے اسے شانوں سے تھاما تھا اور اس کا رخ واپس بیٹھ کی جانب کیا۔ اگلا لمحہ چھت اسے اپنے سر پہ گرتی محسوس ہو رہی تھی، جہاں دیوار پہ کچھ چاہت بھرے لمحے رقم تھے۔ دلہام کے ہاتھ سے اپنے کندھوں سے دھنستے ہوئے محسوس ہوئے، کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ رمز بخت کانچ کے ٹکڑوں سے زخمی آواز درد پر تھی، بھائی وہ میں ایک محرم رشتہ تھا موسیٰ اور تمہارے درمیان، تم نے اسے بھی اپنی گیم کا حصہ بنا لیا۔ کیسے؟ کیا اس رمز کو میں جانتا ہوں جو میرے دشمن کے ساتھ مل کے میرے اپنوں کا سکون برباد کر رہی ہے، جو رشتوں کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ کیوں رمز؟ کیا ہماری محبتیں کافی نہیں کہ ایک انجان شخص پہ بھروسہ نہ کر سکی؟ موسیٰ آر جے رمز دلہام کا سانس اکڑا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان حقیقتوں کی آگاہی نے اسے کتنے غلط فیصلے نہیں کروائے تھے، لیکن ایک اپنے کی خاطر وہ اپنے بہت سی اپنوں کو تکلیف دے سکتا تھا۔ پریحان تو تمہاری دوست ہے نا، بہن اور بھائی بھی تم اس کے ساتھ۔ دلہام نے آنکھیں مینچی تھی اور نڈھال اس کی گرفت سے نکلتے زمین پہ ڈھیر ہوئی تھی۔ دلہام نے ایک حقارت بڑی نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کا چھپی کا مزید کھیل جاری نہیں رکھ سکتا تھا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں بچا تھا۔ جب وہ کھٹکی کی آواز پہ ڈھال سی بیٹھی، رمز نے سر اٹھایا تو سپاٹ چہرہ لیا۔ موسیٰ اس کے سامنے تھا، وہ چیل کی طرح اس پہ چپٹی تھی۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ تم نے بھائی کو؟ میں نے محبت کی تھی رمز بی بی، اور جن سے محبت کی جاتی ہے نا ان کا ہر طرح سے سوچا جاتا ہے۔ اس کی بات کو درمیان میں کاٹتے اس نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی تھی۔ کھانا کھا لیں، آپ کی بے ہوشی کا دورانیہ خطرناک حد تک طویل رہا ہے۔ وہ نظریں جو محبت لٹکانے لگی تھی اور پھر لٹانے لگی تھی، ایک بار پھر جھکی ہوئی تھی، جیسے سارے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ رمز یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے حویلی سے غائب کروایا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا، سامنے ہی چاکلیٹی کلر کے جدید ترین تراش خراش لباس میں ملبوس اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ دلہام کے لیے یہ کافی شاکنگ تھا کہ اس کے ساتھ کیے جانے کے لیے ریڈی تھی۔ اس نے انا کو متوجہ کرنے کو ہنکار بھرا تھا، وہ جو شوز کی اسٹرپ لگانے لگی، جھکنے لگی تھی، چونکتے ہی سیدھی ہوئی اور سوٹ کوٹ کو بازو میں ڈالے ماری، ٹائی کو ڈھیلا کیے اور اس کی تھکن زدہ چہرے کے سامنے تھا۔ انا اسے پھر سے اگنور کرتے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ دلہام نے صوفے پہ تقریباً دھنستے ہوئے ایک بار پھر بغور سر دوپہر اسے دیکھا، جو نرالی چھب دکھا رہی تھی۔ تم شاید کہیں جا رہی ہو؟ جانے کیوں؟ دل تسلی چاہتا تھا کہ اس کے لیے ریڈی ہوئی ہے۔ میں نہیں، شاید ہم کہیں جانے والے تھے۔ وہ اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھتے ایک بار پھر آئینے سے اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی عادی تھی، لیکن درمیان کا پیریڈ اس نے خود سے لاپرواہی برتی تھی، اور دلہام نے بھی اسے اتنے دن بعد کھلے رنگ روپ میں دیکھتے ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہی اس کے قریب آیا اور دلہام کو اپنی اس قدر دیکھتے ہوئے وہ پزل ہونے لگی تھی، لیکن ظاہر کیے بنا ایک بار
پھر سے سلجھے بالوں کو سلجھانے لگی تھی، اور کل کی صورت میں وہ ایک دم پیچھے، وہ پروگرام تو شاید کینسل ہو گیا تھا نا۔ دونوں ہاتھ سینے پر جمائے وہ رف ہولیے میں بھی گریسفل لگ رہا تھا۔ انا کا دل پوری شدت سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ حسین محبوب روبرو جو تھا، پھر سے اپنا موڈ بدل لیا۔ وہ بے فکری سے شانہ اچکاتے وہاں سے ہٹنے لگی تھی جب دلہام نے اس کے کندھوں پہ اپنا تقریباً وزن منتقل کرتے اسے جانے سے روکا تھا۔ اگر کوئی اپنا اور موڈ بدلے تو مشکل ہو جائے گی۔ زبانی انداز مبہم گفتگو سے سنتے انا سٹپٹائی تھی۔ میں نے آپ کے کپڑے پریس کروا کے ہینگ کر دیے ہیں۔ انا نے خود پر سے اس کی توجہ ہٹانا چاہی تھی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ اس پہ کھڑوں پاؤں پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ انا کے ماتھے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ وہ اس کا پلان خراب کر رہا تھا۔ اسے آرجے سے ملنا تھا اور پبلک پلیس سیف نہیں تھی۔ آرجے کو شک تھا کہ وہ دلہام انہیں واچ کرے گا، تبھی اس نے انا کو دلہام کے ساتھ وہ سیمینار اٹینڈ کرنے کا کہا تھا جہاں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مصروف ہوتے۔ انا سے لاپرواہ ہو سکتا تھا۔ میں گھر رہتے رہتے کافی فیڈ اپ ہو چکی ہوں، کچھ چینج چاہیے۔ اس نے پودا سا بہانہ پیش کیا تھا جسے دلہام نے سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اوکے، تو ہم پارٹی گھر میں ہی آرگنائز کر لیتے ہیں۔ پینٹ کی پاکٹ سے سیل نکالتے ایک ہاتھ میں اس کے شانے پہ جما لیا۔ انا کے دل کا چور اس کی سوچنے سمجھنے کی حساسیت سلب کر رہا تھا، جبکہ دلہام کچھ زیادہ مہربان نظر آ رہا تھا۔ ویٹ اے منٹ، میں فریش ہو لوں۔ ہلکے سے اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ انا نے اپنی سانسیں بحال کی۔ دلہام تو بازی پلٹ دی ہے۔ وہ تیزی سے اپنے سیل کی طرف بڑھی تھی۔ اگر وہ اسے فورس کرتی تو شاید چوکنا ہو جاتا، اس کے لیے اسے احتیاط لازم تھی۔ ایک ٹیکسٹ آرجے کے نام چھوڑتے ہی اس نے سیل آف کر دیا تھا۔ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے وہ مضطرب آج شاید جان لیتی کہ آج رات دلہام واپس آئے تو گمسم سی تھی، اور پھر جب ہی اس کے سامنے چٹکی بجاتے اس نے انا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ میں یہاں ہوں۔ گیلا ٹاول اس پہ اچھالتے وہ آئینے کے سامنے ٹھہرے کنگھی کرنے لگا تھا۔ گیلا ٹاول اور وہ دوشالہ جوالا اور لوگوں نے اچانک سکونت اختیار کیا، اور پھر جو طوفان پہلے ہی پراسرار حبس زدہ خاموشی جیسی تھی۔ ویسے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم کچھ بتانا چاہتی ہو؟ مجھے وہ تسلی سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں، صرف آپ کی غلط فہمی ہے، وہ اس کی بات کی نفی کرتے بولی تھی، تبھی دلہام کا سیل بجا اٹھا۔ دوسری جانب بات سنتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کال ڈراپ کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کسی روٹین کی مانند اس سے یہ ساتھ کھینچی چلی آئی تھی۔ لان میں آتے بری طرح ٹھٹکی، جہاں سرد رات کی خوبصورتی پر برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ سین میں آگے جنگلی گلابوں کی روش پہ رنگ برنگے روشنیوں کے درمیان سجی ٹیبل اور اس کے اطراف رکھی گئی 2 کرسیاں۔ ٹیبل کے وسط میں جلتی کینڈل اور اطراف میں برف کی چادر اوڑھے روشنی اور زمین اور جو روشنی کو چمکا رہی تھی، اس چیز کے ماحول کو مکمل رومانیت دی رہی تھی۔ یہ سب کب ہوا ذرا سا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اپنے خیال میں آگے بڑھتی انا کا پاؤں برف کے پھسلن پہ رکا تھا، جبھی ساتھ چلتے دلہام نے اپنے شانوں پہ سے تھامے گرنے سے بچایا تھا۔ میرے خیال سے کسی بھی بورنگ سیمینار کو اٹینڈ کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ نہیں؟ دلہام نے دانت نگاہوں سے اسے دیکھا جو ابھی تک اسی کی گرفت میں تھی۔ ہوں، لیکن کی گنجائش نہیں۔ مائی لیڈی، کم آن، لیٹس ہیو ڈنر۔ السلام علیکم۔